बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। इसराइल के खुफिया फौजी अड्डे ईरान के करीब बनाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। इसराइल ईरान के खिलाफ किस तरह से जंग लड़ रहा है, कैसे अरब मुल्कों में फौजी अड्डे बना रहा है, कैसे इसराइल के जासूस ईरान के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं और किस तरह से अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर अरब मुल्कों से गद्दारी कर रहे हैं और कैसे इस जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये हैरान कुन तफसीलात, हैरान कुन मालूमात पहली बार दुनिया के सामने आई हैं। कल जब अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट दी कि इराक के अंदर जंग के दौरान खुफिया फौजी अड्डा इसराइल ने बनाया था और इस अड्डे के बारे में इराक को भी पता नहीं था, अरब मुल्कों को भी पता नहीं था, और ये अड्डा न सिर्फ ईरान के खिलाफ खुफिया मुहिम्मात के लिए इस्तेमाल हुआ, बल्कि इस अड्डे से खुद अरब मुल्कों के ऊपर भी खुफिया हमले किए गए हैं। आज इस हवाले से मजीद तफसीलात सामने आई हैं कि कैसे अमेरिका और कैसे इसराइल ईरान के खिलाफ जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन किराम, कल हमने आपको बताया था कि अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह इंकिशाफ किया है कि इराक के अंदर इसराइल ने खुफिया फौजी अड्डा बनाया, ईरान जंग के दौरान उसको इस्तेमाल भी किया। आज उस अड्डे के हवाले से जो मजीद तफसीलात हैं वो पहले जरा सुन लें कि ये अड्डा सऊदी अरब की सरहद से महज 80 से 100 किलोमीटर दूर था। ये करबला के करीब अन-नुखैब एक सहराई इलाका है, वहां पर मौजूद था। और इस अड्डे को बनाने के पीछे इसराइल का जो सबसे बड़ा मकसद था वो इसराइल की फिजाइया को, इसराइली एयरफोर्स को मदद देना था। अगर किसी जहाज को ईरान मिसाइल मार देता है तो उस जहाज की क्रैश लैंडिंग भी इस अड्डे पर कराई जा सकती थी। और यही नहीं, जो मुख्तलिफ तरह के कमांडोज ऑपरेशन हैं वो भी इस अड्डे से किए जा सकते थे। अब इस अड्डे के हवाले से मजीद तफसीलात सामने ये आ रही हैं कि अमेरिका के C-130 जहाज जो आमतौर पर सहारा के अंदर लैंड कर सकते हैं, उनकी इस अड्डे पर लैंडिंग की वीडियो भी सामने आ रही है। या आप वीडियो देखें जो C-130 जहाजों की है, जिसके बारे में इसराइली अकाउंट इंटेली टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि ये C-130 हरकुलिस जो जहाज थे, ये बड़े कार्गो शिप थे जिनके अंदर हमवीज गाड़ियों को लाया गया था और इन हमवीज गाड़ियों के अंदर छुपाकर इसराइली फौज को लाया गया था। तो ये वीडियो दरअसल उसी अन-नुखैब इराक के अंदर वाक़ इसराइली फौजी अड्डे की है। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका इराक के अंदर मौजूद है, 2003 के बाद से मौजूद है, अमेरिका के फौजी अड्डे भी हैं। तो इराक के अंदर अमेरिका जहां चाहे अपनी फौज को उतार सकता है, मिशन कर सकता है, लेकिन इसराइल का इराक के अंदर अपनी फौज भेजना ये नामुमकिन है, क्योंकि इराकी हुकूमत चाहे वो जैसी भी हो, वो इसराइल की फौज को अपने मुल्क में कबूल नहीं करती है। इराक की अवाम इस बारे में बहुत ज्यादा मोहतात और हसास है। तो अब हुआ यूं है कि अमेरिका ने अपने C-130 जहाजों में जो हमवीज गाड़ियां हैं, ऑफ रोड गाड़ियां, उनको लोड किया और उनके अंदर इसराइली कमांडोज को बिठाया और उन जहाजों के अंदर बिठाकर उन गाड़ियों को इराक के अन-नुखैब में वाक़े जो आरजी अड्डा था वहां लाया गया और वहां उनको उतारा गया। हैरान कुन तौर पर मार्च के महीने में उस वक्त किसी चरवाहे ने जो हेलीकॉप्टर्स थे उनकी आवाज सुनी और वहां पर कुछ गाड़ियों को देखा और इसी तरह के जहाजों को देखा, तो उसने फौरन करबला में जो फौजी हेडक्वार्टर था उसको रिपोर्ट दे दी। तो उसके बाद इराक की जो फौज है वो भी हमवी गाड़ियों में सवार होकर उस अड्डे की तरफ आई, लेकिन इसराइली कमांडोज पहले से हमवी गाड़ियों में वहां मौजूद थे, तो उन्होंने इराकी फौज पर फायरिंग की, हमला किया और उनको रोका इस तरफ बढ़ने से। और फिर अमेरिका ने भी इराकी फौज को पैगाम भेजा कि यहां पर मिलिट्री एक्टिविटी है, आप यहां पर मत आए। अमेरिका ने इराक को यह नहीं बताया कि यहां पर इसराइली फौज भी मौजूद है। तो यूं इसराइली फौज को उस वक्त अमेरिका ने बचाया और उनको छुपाया। और मेरे सामने एक और रिपोर्ट है जो आज द यरूशलेम पोस्ट के अंदर नशर होती है, जो इसराइल का बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क है। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये जो इराक के अंदर इसराइल का खुफिया फौजी अड्डा बनाया गया था, ये अमेरिका की मर्जी के साथ बनाया गया था। अमेरिका इस अड्डे के बारे में मुकम्मल तौर पर बाखबर था और अमेरिका और इसराइल दोनों ने इस फौजी अड्डे से खुफिया मिशन सर अंजाम दिए थे। अब यहां पर एक दिलचस्प बात सामने आती है और हैरान कुन बात सामने आती है कि आखिर अमेरिका के अड्डे इराक के अंदर पहले ही मौजूद हैं, तो फिर अमेरिका इस सहारा के अंदर अलहदा अड्डे की बनाने की जरूरत क्या थी? तो इसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे जो अहम रीजन है वो ये है कि ये जो जगह थी अन-नुखैब, ये सऊदी अरब के और दीगर अरब मुल्कों के बहुत करीब थी। और दूसरी वजह यह है कि
یہاں پر اگر کسی ایران کے اندر اسرائیلی یا امریکی جہاز کو ٹارگٹ کیا جائے تو وہ یہاں کریش لینڈنگ کر سکتا تھا، بالخصوص اسرائیلی جہاز، کیونکہ اسرائیلی جہازوں کو کویت کے اندر یا کہیں اور لینڈنگ نہیں کروایا جا سکتا تھا، کیونکہ عرب ملکوں کے ساتھ اس طرح سے تعلقات نہیں ہیں۔ تو ایک تو ایران کے قریب ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا عرب ملکوں کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ عرب ملکوں کے قریب ہونے سے کیا مطلب ہے؟ ناظرین کرام، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب پر، بحرین پر، یہاں تک کہ امارات، کویت اور قطر پر عراق کی سرزمین سے حملے ہوتے ہیں۔ قطر پر اور سعودی عرب پر بالخصوص عراق سے حملے ہوتے ہیں، یہ رپورٹ ہو چکا ہے، میڈیا پر موجود ہے، گوگل آپ سرچ کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ جو حملے ہوئے تھے یہ اسرائیل نے اسی النخیب کے خفیہ فوجی اڈے سے کیے تھے، اور الزام لگایا تھا کہ یہ حملے ایران نے کیے ہیں۔ یعنی آپ تصور کریں، عراق کی سرزمین پر خفیہ فوجی اڈا بنایا گیا، وہاں سے خفیہ مشن سر انجام دیے گئے، اور وہاں بیٹھ کر، عراق کے اندر بیٹھ کر، سعودی عرب کے بارڈر پر بیٹھ کر اسرائیل نے سعودی عرب پر اور قطر پر حملے کیے اور نام لگا دیا ایران کا۔ اسے فالس فلیگ آپریشن کہا جاتا ہے، تاکہ عرب ملک وہ اس جنگ میں ایران کے خلاف شامل ہو جائیں، اور عرب ملک جب ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے تو یہ اسرائیل کا بہت دیرینہ خواب تھا کہ عربوں کو ایران سے لڑا کر ان دونوں کی طاقت کو، قوت کو توڑ دیا جائے اور پھر اسرائیل کو پاپولر بنا دیا جائے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی خبر جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے، اور یہ اسرائیل کے خفیہ مشن کس طرح سے سر انجام دیے جاتے ہیں اس حوالے سے بڑی اہم ہے، اور یہ ایک طرح سے مستقبل کے حوالے سے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی منصوبہ بندی کے لیے بھی بڑی اہم ہے، کہ یہ صرف عراق نہیں تھا جہاں اسرائیل نے خفیہ فوجی اڈا بنایا، اور یہ صرف عراق نہیں ہے جہاں پر اسرائیل کا خفیہ فوجی اڈا موجود رہا، بلکہ اس طرح کے اڈے اسرائیل نے دیگر ملکوں میں بھی بنائے ہیں اور بنا رکھے ہیں، ماضی میں بھی بنائے تھے اور اس وقت بھی بنا رکھے ہیں، اور مستقبل میں ان اڈوں کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا تفصیل سے سنتے جائیں۔ آذربائیجان جو ایران کا پڑوسی ملک ہے، آذربائیجان کی سرحد ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور آذربائیجان اور ایران کے درمیان سرحدی علاقوں پر اختلافات بھی موجود ہیں۔ آذربائیجان کہنے کو ایک مسلمان ملک ہے اور نظریاتی طور پر وہ ایران کا ہم مسلک ہے، لیکن وہاں پر اسرائیلی فوج موجود ہے۔ اسرائیل نے سوویت یونین کے زمانے کے جو اڈے آذربائیجان میں تھے ان کو 2012 میں استعمال کیا تھا۔ اسرائیل کے خصوصی کمانڈوز 2012 میں، یعنی آج سے تقریباً 14 سال پہلے، ایران کے بارڈر کے قریب ان اڈوں کے ذریعے سے پہنچے تھے، جہاں ایران کے جوہری پروگرام، خفیہ جوہری پروگرام کے حوالے سے مختلف طرح کے مشن سر انجام دیے تھے۔ یہ آذربائیجان کے اندر 2012 کی یہ اس وقت کی رپورٹ ہے جو میں 14 سال پرانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حالیہ ایران جنگ تھی اس میں بھی آذربائیجان کی سرزمین اسرائیل نے استعمال کی ہے، اور آذربائیجان سے بھی جو حملے ہیں وہ ایران کے اور آذربائیجان کی سرزمین سے ایران کے خلاف اسرائیل نے حملے کیے۔ اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو آذربائیجان بحیرہ قزوین، جو بحیرہ کیسپین ہے، اس کے کنارے واقع ہے، اور جو ایران کی بندرگاہ ہے 4 کے قریب یہاں بحیرہ قزوین کے اوپر، ان کے اوپر ڈرونز اٹیک ہوئے تھے، بمباری بھی ہوئی تھی، بتایا جاتا ہے کہ وہ آذربائیجان کی سرزمین سے ہوئے تھے۔ پھر 2007 میں، یعنی آج سے تقریباً کوئی 18 سال پہلے، شام میں اسرائیل نے اپنے کمانڈوز کو اتارا تھا، اور وہاں بھی ہیلی کاپٹرز اتار کر جو آپریشن آؤٹ سائڈ دا باکس کیا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خفیہ نیوکلیئر ری ایکٹر کو انہوں نے غیر فعال کیا۔ اسی طرح سے عراق کے اندر جو ایران کا بارڈر ہے، وہاں پر کرد باغیوں کو، علیحدگی پسندوں کو جہازوں کے ذریعے سے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے جو اسرائیل ہے وہ اسلحہ فراہم کرتا رہا ہے، شام کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی۔ اسی طرح سے متحدہ عرب امارات کے اندر اب تو اعلانیہ اسرائیلی فوج آ چکی ہے۔ یو اے ای کے اندر اسرائیلی فوج کا اڈا موجود ہے جہاں آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم وغیرہ کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، اور بحرین بھی چونکہ اسرائیل سے تعلقات رکھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بحرین کے اندر بھی اسرائیل کی فوجی لاجسٹک ہیلپ موجود ہے۔ اور یہاں تک کہ ایران کے اندر بھی اسرائیل نے اپنے خفیہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مشن کے لیے جو اڈے ہیں وہ بنا رکھے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب پچھلے سال جنگ ہوئی تھی جون کی، تو اس موقع پر ایران کے اندر جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے اس کے جاسوسوں کو پہنچایا گیا تھا، یہاں تک کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے جو اپنے اہلکار تھے وہ ایران میں اتارے گئے تھے۔ یعنی آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسرائیل نے ایران کے بارڈر کو کراس کیا اور اپنے کمانڈوز کو ایران کے اندر اتارا، اور وہاں سے مختلف طرح کے ڈرونز اور مختلف طرح کے جو اسپیشل آپریشن تھے وہ کیے، جس میں
جو ایران کی خفیہ فوجی قیادت مختلف جگہوں پر تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اسرائیل اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے اور خفیہ مشنز کے ذریعے سے اور خفیہ ہتھیاروں کے ذریعے سے ایران کے اندر داخل ہو کر حملے کر چکا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ 35,000 سے زائد اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس اور جاسوس پکڑے گئے ہیں. جی ہاں، جو اسرائیل کا موساد ایجنسی کا چیف ہے ڈیوڈ برنائے، اس نے چند دن پہلے اسرائیل کے اندر ایک تقریب میں کہا تھا کہ ایران جنگ کے دوران ہمارا ایک اہم ترین جاسوس بیرونی آپریشن میں مارا گیا. اب ممکن ہے وہ ایران کے اندر آپریشن کے لیے بھیجا گیا ہو، وہاں مارا گیا ہو، کیونکہ یہ ڈسکلوز نہیں کیا گیا تھا کہ وہ کہاں مارا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس طرح سے خفیہ فوجی اڈے بناتا ہے اور کارروائیاں کرتا ہے اور کسی بھی ملک کی سرزمین پر اپنی فوج کو اتار دیتا ہے، اور یہ ایک طرح سے امریکہ کے ساتھ ملی بھگت سے ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ عراق کے اندر جو امریکہ نے النخیب کربلا کے قریب اڈا بنایا، جہاں سے مختلف عرب ملکوں پر بھی حملے ہوئے اور ایران پر بھی حملے ہوئے، اور یہ اڈا امریکہ کی ملی بھگت سے بنا تھا، تو اگر اس اڈے کے بارے میں امریکہ نے اپنے عرب اتحادیوں کو اطلاع نہیں دی، جیسے کہ عراقی حکومت کو یا جیسے کہ سعودی عرب اور قطر اور باقی کو، تو یہ ایک طرح سے امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ یارانہ تھا اور عربوں کے ساتھ غداری تھی. اور پھر اگر امریکہ نے عرب ملکوں کو بتایا کہ یہاں پر ہمارا اڈا ہے اور ہم یہاں کام کر رہے ہیں، جیسا کہ رپورٹ میں آ رہا ہے کہ عراقی حکومت کو اطلاع دی گئی تھی، تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ عوام کے ساتھ عراقی حکومت کی غداری ہے. اور اگر دیگر عرب ملکوں کو بھی بتایا گیا تھا کہ ہم یہاں بارڈر پر ایک خفیہ فوجی مشن کر رہے ہیں اور پھر وہاں کی حکومت خاموش رہی، تو یہ ان کی اپنے ساتھ بھی ایک طرح سے غفلت تھی اور اپنے ساتھ بھی پہلو تہی تھی جو کی گئی. بہرحال اب امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف دوسرے راؤنڈ کی تیاری کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے 7 اپریل کو یہ جنگ بندی ہوئی تھی، 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن جنگ بندی کے باوجود معاملات حل نہیں ہوئے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے تازہ بیان میں کہہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن ختم نہیں ہوا، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. نیتن یاہو کا جو تازہ بیان ہے، جو امریکی میڈیا کا ایک مشہور پروگرام 60 منٹ ہے، اس کے اندر انٹرویو پر مبنی ہے، اس میں نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام موجود ہے، جوہری پروگرام کو ایران بحال کر رہا ہے، ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام بھی موجود ہے اور ایران کے خطرات بھی موجود ہیں. امریکہ کی ڈیمانڈز بھی ایران نہیں مان رہا ہے، تو ہم نے امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف دوسرا آپریشن شروع کیا جائے، اور ایران کے خلاف یہ دوسرا آپریشن جلد ہوگا اور یہ جنگ تب ختم ہوگی جب ایران کے اندر مکمل طور پر گولز کو اچیو نہ کر لیا جائے. اگرچہ ایران کی حکومت کو گرانا مشکل ہے جب تک کہ ایران کے اندر سے لوگ کھڑے نہ ہوں، لیکن بہرحال ہم ایران کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ کبھی اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے خطرہ بن سکے. یہ نیتن یاہو کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے. یا بنانا تیز کر دیے ہیں جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہیں، جو اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہیں، جو چائنا اور روس کے پاس بھی نہیں ہے. ایسی خطرناک ٹیکنالوجی ترکی بنا رہا ہے جس سے مستقبل میں ترکی دنیا میں کسی بھی ملک سے کوئی بھی بڑی جنگ لڑ سکتا ہے. یہاں تک کہ ترکوں نے دوبارہ سے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لینے کا ایک مستقبل کا بڑا عزم اور خواب شروع کر رکھا ہے. یعنی وہ خلافت عثمانیہ جو ایک زمانے میں پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتی تھی اور پوری دنیا ان کی مٹھی میں تھی، اسی طرح کا کردار ترکی نے ایک مرتبہ پھر نبھانا شروع کر دیا ہے. ایسی چیزیں ترکی سے سامنے آ رہی ہیں جو شاید آج کے دور میں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کسی کے پاس نہیں ہے، یا بہت کم ملکوں کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے یا وہ اس طرح کی ایڈوانس نہیں ہے. اس حوالے سے ترکی میں جو ابھی ریسنٹلی جو ایک ایکسپو ہوئی ہے، دفاعی ہتھیاروں کی نمائش جسے سہا ایکسپو کہا گیا ہے، اس میں وہ ہتھیار پیش بھی کیے گئے ہیں اور کچھ چیزوں کو منظر عام پر نہیں بھی لایا گیا، لیکن بہرحال جو چیزیں منظر عام پر آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہے. آج کے دور میں دنیا کے اندر جدید AI ٹیکنالوجی کا بہت چرچا ہے. یعنی وہ ہتھیار، وہ ویپنز جو ذہین ہوں، جو خود سے سوچ سکیں اور خود سے ہدف کو تلاش کر کے یا ہدف کو گرا سکیں یا ہدف کو ٹارگٹ کر سکیں. ایسے ہتھیاروں کی بہت مانگ ہے. آپ نے دیکھا کہ آج کے دور میں دنیا کے اندر جو جنگیں ہیں وہ ڈرون سے لڑی جا رہی ہیں. جو ڈرونز آج کے دور میں دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں، وہ بڑے بڑے میزائل، وہ بڑے بڑے جہاز نہیں مچا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یوکرین کی جنگ میں ایران کا جو شاہد 136 ڈرون ہے، اس نے بہت تباہی مچائی. شاہد 136 نے اسرائیل اور امریکہ کے اڈوں کے خلاف بھی حالیہ ایران امریکہ جنگ میں تباہی مچائی.
اسی طرح سے جو ترکی کے ڈرونز ہیں جیسے TB2 ہے، جیسے اکنجی ہے، یہ ڈرونز مختلف افریقی ممالک میں جیسے کہ سوڈان کی جنگ میں بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، اور مختلف ملک آج کے دور میں جدید ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں، جن میں کیمیکاز ڈرون ہیں، جن میں جاسوسی کرنے والے ڈرونز ہیں، جن میں لوٹرنگ کرنے والے ڈرونز ہیں، جن میں FPV ڈرونز ہیں، یہاں تک کہ اب تو لبنان کے اندر فائبر آپٹیکل ڈرونز استعمال ہوتے ہیں۔ فائبر آپٹیکل ڈرون کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ڈرون ہوتا ہے، اس کے اندر جو فائبر کی شیشے والی جو تار ہوتی ہے، بہت باریک، بہت مضبوط ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور حیران کن طور پر جو لبنان میں ڈرونز استعمال ہوئے ان میں 20 کلومیٹر تک کی رینج سے فائبر آپٹیکل جو ڈرون ہے وہ ہدف کو جا کر ہٹ کرتی ہے۔ تو یہ ایک دنیا کے اندر وہ بڑا چینج ہے جو آ رہا ہے۔ اب ترکی کون کون سے جدید ہتھیار بنا رہا ہے، آپ کو اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ ہتھیاروں کی کچھ معلومات فراہم کی تھیں، جیسے ICBM انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے، جیسے الکا ڈرون ہے، اور کچھ مزید چیزیں بھی تھیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج جو میرے سامنے کچھ جدید ہتھیار ہیں جو ترکی کی طرف سے پیش ہوئے، جو دنیا کو حیران کر رہے ہیں، جو کسی کے پاس نہیں ہے، جو مستقبل کی جنگوں کا پانسا پلٹنے میں انتہائی اہم ہو سکتے ہیں، ان میں ایک ٹولون کے نام سے EV الیکٹرونک وارفیئر سسٹم ہے۔ یہ لوٹرنگ منیشن ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سمارٹ قسم کا AI بیس جدید قسم کا مصنوعی میزائل ہے، اور اسے آپ مصنوعی ڈرون بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل یہ فضا کے اندر گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور دشمن کو ایسا چکما دیتا ہے، ایسا الجھاتا ہے کہ دشمن سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ہمارے اوپر ڈرون داغا جا رہا ہے، یا یہ جنگی جہاز سے حملہ ہو رہا ہے، یا یہ ہمارے اوپر کوئی میزائل مارا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ دراصل جو ترکی کے پاس ڈرونز ہیں جیسے اکنجی ہے، اس ڈرون کے اندر یہ جو ٹولون AV جو یہ الیکٹرونک وارفیئر لوٹرنگ منیشن ہے، یعنی یہ جو میزائل نما جو ایک جدید قسم کا یہ ڈرون ہے، ڈرون یا آپ اسے میزائل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس اکنجی ڈرون کے اندر فٹ کیا جاتا ہے، یا F-16 جہاز جو ترکی کے پاس ہے امریکہ سے لیے ہوئے، ان کے اندر یہ ٹولون جو منیشن ہے یہ لگایا جاتا ہے، اور پھر 100 کلومیٹر دور، یعنی اسرائیل کے بارڈر سے 100 کلومیٹر دور رہ کر ترکی اس منیشن کو فرض کریں استعمال کرتا ہے۔ تو جب یہ داغا جائے گا، فائر کیا جائے گا، تو یہ دشمن کے علاقے میں جائے گا، وہاں جا کر جتنے ریڈار سسٹم لگے ہوں گے ان ریڈار سسٹم کو یہ الجھا دے گا، یہ ڈیکوئنگ کرے گا، جیمنگ کرے گا، اور آخر میں یہ ان کے ریڈارز کو اتنا دبا دے گا کہ دشمن کا ریڈار پاگل ہو جائے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ڈرون آ رہا ہے، یہ میزائل آ رہا ہے۔ بنیادی طور پر اسے اپنے ریڈار پر بہت بڑے جہاز دیکھے جائیں گے، یعنی جہاز یا ڈرون کی شکل دیکھی جائے گی ان کے پاس، حالانکہ یہ جہاز نہیں ہوگا، حالانکہ یہ ڈرون بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر یہ دشمن کے ریڈار کے قریب پہنچ جاتا ہے، یا دشمن کے فوجی کسی مرکز یا ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو یہ جو ٹولون ہے یہ وہاں جا کر اچانک ایسا حملہ کرے گا کہ دشمن کا ریڈار بھی تباہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا خطرناک دھوکہ دینے والا میزائل گویا کہ ترکی نے تیار کیا ہے، جو آج تک کہا جاتا ہے کہ یہ صرف امریکہ کے پاس ہے، جو MLAD کے نام سے ہے امریکہ کے پاس، اور کسی کے پاس یہ میزائل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو آج کا لیزر اینٹی ڈرون سسٹم ہے، کیونکہ آج کے دور میں لیزر کی بہت مانگ ہے۔ جو روایتی میزائل ہیں، بارود والے، بم والے، ان کے اندر بہت پیسہ لگتا ہے۔ امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس جو میزائل ہے، ایک میزائل 4 ملین ڈالر کے ہے، اور بسا اوقات 15 ملین ڈالر کا ایک میزائل ہے، جیسے کہ تھاڈ کا ایک انٹرسپٹر جو میزائل ہے وہ ملینز ڈالر کا ہے، اور پیٹریاٹ کا جو ایک انٹرسپٹر میزائل ہے وہ بھی ملین ڈالر کا ہے۔ اب ایران کے ڈرون کو گرانے کے لیے کتنی مرتبہ امریکہ نے اور اسرائیل نے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم سے میزائل مارے ہیں، لیکن ڈرونز کو گرانے کے لیے آج کے دور میں جو لیزر ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے۔ ترکی نے گوک برک 10 کے نام سے ایک نیا اینٹی ڈرون سسٹم بنایا ہے جو 100% لیزر بیسڈ ہے، اور 10 کلو واٹ لیزر سے یہ کسی بھی ڈرون کو گرا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ڈرون جو کسی بھی جگہ پر ہدف پر جب قریب آئے گا تو یہ لیزر سے اتنی پاور سے یہ شعاع خارج کرے گا کہ دشمن کا جو ڈرون ہوگا وہ فضا کے اندر پگھل جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ 1.5 کلومیٹر اس کی رینج ہے، یہ بہت بڑی رینج ہے، یعنی ڈرون 1.5 کلومیٹر دور ہوگا، اور جہاں پر یہ اینٹی ڈرون سسٹم رکھا گیا ہوگا گوک برک 10، تو یہ وہاں 1.5 کلومیٹر دور سے لیزر شعاع کے ذریعے سے اس ڈرون کو تباہ کر سکتا ہے، اور یہ انتہائی کم خرچ ہے، اس پر صرف بجلی کا خرچہ ہے اور کوئی اس کی علاوہ اس پر خرچ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ویپن ترکی نے متعارف کروایا ہے وہ الکا لیزر اینٹی ڈرون سسٹم ہے۔ الکا لیزر یہ اینٹی ڈرون سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ یہ 2 مرحلوں میں دشمن کے ڈرون کو گراتا ہے۔
پہلے مرحلے میں یہ دشمن کے ڈرونز کو جام کرتا ہے، یعنی ایسے سگنل بھیجتا ہے کہ جو دشمن کا جو ڈرون ہوتا ہے وہ الجھ جاتا ہے اور وہ گھومنے لگتا ہے، چکر لگاتا ہے اور وہیں وہ گر جاتا ہے۔ اور اگر وہ ڈرون جیم نہ ہو، یعنی وہ پہلے مرحلے میں اس الکا ڈرون سے لیزر، اور یہ بھی لیزر بیس ہے، الکا جو اینٹی ڈرون ہے یہ لیزر بیسڈ ہے، یعنی پہلے مرحلے میں اس کا کام کیا ہوگا کہ ڈرون کو سگنل بھیج کر اس کو الجھانا اور اس کو گرانا، اور دوسرے مرحلے میں جب ڈرون نہیں گرے گا تو یہ پھر ایک پاورفل لیزر شعاع خارج کرے گا اور ان ڈرونز کو یہ بہت قریب مسافت سے، کوئی 1000 میٹر کی مسافت سے گرا دے گا۔ اور اس الکا لیزر اینٹی ڈرون سسٹم کی خاص بات یہ ہے کہ اگر ایک جھنڈ ڈرون کا آتا ہے جسے سوارم ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، اگر ایک بہت زیادہ ڈرون آ رہے ہیں، 15 20 25 30 ڈرون آ رہے ہیں یا 100 ڈرون بھی آ رہے ہیں، تو یہ ایک ہی وقت میں 100 ڈرون کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج کے دور میں اسرائیل بہت پریشان ہے، لبنان کے اندر اسے ڈرون تباہی مچا رہے ہیں، ان کے فوجی مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کے ٹینک اڑ رہے ہیں، ان کے پاس ڈرون کو گرانے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ اور یہ جو امریکی اڈوں پر حالیہ دنوں میں جو ایران کے حملے ہوئے ڈرون سے، ان کو گرانے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن ترکی نے بنا رکھی ہے الکا لیزر اینٹی ڈرون، جس کے ذریعے سے 100 ڈرون بھی بیک وقت گرائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ترکی کا کمال ہے۔ اس کے علاوہ جو میرے سامنے ایک اور جو ترکی کا ڈرون ہے، یہ سمندر کے اوپر چلتا ہے۔ اب آپ تصور کریں، ڈرون عام طور پر فضا میں اڑتے ہیں، لیکن سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر تیر بھی سکتا ہے، اتر بھی سکتا ہے، اور سمندر کے پانی کے اوپر تھوڑا سا 1 فٹ بلندی پر یہ اڑ بھی سکتا ہے۔ جیدہ یہ ڈرون، بلکہ یہ اس جو ڈرون کا نام ہے طلائی ڈرون ہے، یہ طلائی ڈرون ہے جو پانی کے اوپر پرواز کرتا ہے، جو دشمن کی جہازوں میں لگے ہوئے ریڈار پر نظر نہیں آتا، یعنی جتنی کم لو پرواز ہوتی ہے وہ دشمن کے ریڈار پر نظر نہیں آتی۔ تو یہ جو طلائی ڈرون ہے یہ پانی سے لانچ ہوتا ہے، پانی کے اوپر اترتا ہے اور پانی سے ہی 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کسی بھی جہاز کو ٹکا سکتا ہے، اسے مار سکتا ہے۔ اگر آج ایران کے پاس یہ طلائی ڈرون ہوتا تو وہ امریکہ کے ڈسٹرائڈ جہازوں کو، باہری جہازوں کو بآسانی ہٹ کر سکتے تھے۔ تو ایران ویسے تو جدید ڈرون بنا رہا ہے، لیکن مزید ایڈوانس جو اے آئی بیس، مصنوعی ذہانت، یعنی وہ خود فیصلہ کرتے ہوں، خود اڑتے ہوں، خود رفتار تیز کرتے ہوں اور خود راستہ بدلتے ہوں، ایسا ڈرون شاید ایران کے پاس نہیں ہے، ترکی نے بنا لیا ہے، طلائی ڈرون اس کا نام ہے۔ ایک اور خطرناک قسم کا جو ڈرون ہے اس کا نام ہے مزراق، یہ اس کا معنی ہوتا ہے نیزہ۔ کہا جاتا ہے اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے۔ یہ بھی ڈرون ہے اور یہ خود اڑتا ہے۔ عام طور پر ڈرون کو اڑانے کے لیے جو ایران کے پاس شاہد ڈرون ہے، ان کو باقاعدہ ان کا ایک لانچر سائٹ ہوتی ہے جہاں ان کو لگایا جاتا ہے، جہاں سے ان کو اڑایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مزراق ڈرون ہے یہ رن وے سے اڑتا ہے، خود طریقے سے، یعنی آپ کو کمپیوٹر بیس ہے، یہ ریموٹ سے اڑتا ہے اور اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے۔ یعنی ترکی اگر وہ ڈرون لانچ کرتا ہے اپنے کسی بھی علاقے سے تو وہ اسرائیل میں بآسانی آ سکتا ہے، اور اس کا جو پے لوڈ ہے وہ 40 کلو گرام ہے، اور یہ اے آئی کی مدد سے دشمن کے ہدف کو بھی خود تلاش کرتا ہے اور اسے مارتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرناک قسم کا میزائل ترکی نے بنایا ہے جسے جیدہ میزائل کہا جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے یا ڈرون سے یہ لانچ ہو سکتا ہے۔ فرض کریں اگر دشمن کی گاڑیاں، ٹینک اور فوجی توپیں اور مختلف طرح کی چیزیں اگر ترکی کی طرف بڑھتی ہیں تو 55 کلومیٹر دور سرحد پر کوئی ہیلی کاپٹر ترکی کا اڑے گا اور اس میزائل کو لانچ کرے گا، اور یہ میزائل سیدھا جا کر اس ٹینک کو یا فوجی گاڑی کو ہٹ کر سکتا ہے۔